औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। TZI पॉडकास्ट में आप तमाम अहबाब का खैर मकदम। नाजरीन, जिस शख्सियत के पास आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने बहुत ही कम अरसा में सोशल मीडिया पर अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग तैयार की। नौजवान तबका इनको बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुनता है और अक्सरियत इनको फॉलो भी करती है। मेरी मुराद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ताहिर भाई, आपको जेलम एकेडमी में वेलकम है। सर और मैंने आपकी काफ़ी सारी पॉडकास्ट देखी हैं, इसी वजह से हमने जो प्रायोरिटी लिस्ट लगाई थी उसमें से आपको बाईपास करते हुए पहले बुलवा लिया है। हालांकि आपसे ऊपर भी काफ़ी सारे लोग थे, आपके ज़ौक़ शौक़ की वजह से और खुसूसन उलमाए किराम से जो आपने जाकर मुख्तलिफ क्रिटिकल टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप वो बातें जो मुझसे मुताल्लिक हैं बजाय दूसरों से पूछने के मुझसे ही पूछ लें। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। अच्छा, मैं जो पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक क्वेश्चन है। पूरा पाकिस्तान आपसे सवाल, बल्कि जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दरअसल हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और ये किसके मिशन पे चल रहे हैं? मिशन तो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस उम्मत के सुपुर्द हुआ है, उसी लेगेसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो, जैसा कि ईमान लाने का हक है। और नबी इस्लाम की हदीस है इसी कॉन्टेक्स्ट में, सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे तुम्हें एक आयत ही आती हो तुम आगे पहुंचा दो। तो अल्लाह का शुक्र है जो नबी इस्लाम की मुबारक दावत है कुरान और सुन्नत की शक्ल में, जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लर्न किया, मुख्तलिफ उलमाए किराम की खिदमत में हाजिर होकर, उनकी किताबें पढ़कर, उनकी तकरीर सुनकर, उनकी सोबत इख्तियार करके, उसमें से जो बात हमें लगा कि वाकई बुकिश है उसे आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये यूट्यूब का आपको ख्याल कैसे आया कि हमें अपनी सोच को, अपने नज़रियात को लोगों के सामने रखना चाहिए उस माशरे में जहाँ पर बात बात पर इंसान को कत्ल कर दिया जाता है? देखें, ये यूट्यूब वाला मामला ये हादसाती तौर पर हुआ था। अच्छा। इनिशियली, हाँ जी, ये तो अब हर कोई अपना चैनल बना रहा है ना। 2008 में हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी वेब कैम के जरिए, जो मेरी घर की बैठक में होती थी। अच्छा। और उसके बाद अक्टूबर 2010 में हमने कुरान क्लासेस शुरू की। वो भी मैं लैपटॉप सामने रखता था, वो इतना ऊंचा लैपटॉप होता था, मुझे लोग देख नहीं सकते थे। ज़ाहिर है ये कैमरे वगैरह तो हमारे पास है ही नहीं थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 2016 तक वेब कैम का ही सिलसिला रहा और उसके बाद फिर हमने ये HD रिकॉर्डिंग शुरू की कैमरे के जरिए। लेकिन जो यूट्यूब चैनल है वो हमने खुद बनाया ही नहीं था, वो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि आजकल यूट्यूब आई भी है तो उस पर चढ़ा देते हैं। और 2010 में उन्होंने पहली मेरी वीडियो चढ़ाई और उनमें से एक क्रिटिकल वीडियो जो मुख्तलिफ वीडियो स्टडी थी, हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा, ये 10 दिसंबर 2011 को रिकॉर्ड हुई थी। ठीक। वो वीडियो वायरल हुई थी। उस जमाने में वायरल ये थी कि 5000 लोगों ने देख ली और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को तारुफ हुआ। फिर हमारे एक स्टूडेंट थे इंडिया में, फैसल अब्बास भाई, उन्होंने अपने शौक से एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पे उन्होंने वीडियो क्लिप्स डालने शुरू किए। 2014 तक इसी तरीके से वो डालते रहे। उन्होंने फेसबुक भी चलाना शुरू किया। हम अपनी रिकॉर्डिंग कुरान के तफसीर लेक्चर जो हैं वो अपने चैनल पे चढ़ाते थे, लेकिन कोई मोनेटाइजेशन या इस तरह का कोई इरादा नहीं था। उस चैनल का नाम भी हमें रखना नहीं आता था, उसका नाम हमने डिजिट में रखा हुआ था और वो हमारे दोस्त के घर का एक लैंडलाइन का नंबर था, 720085। बाद में पता चला कि भैया आपने अपने नाम पे बनाना होता है और वो हमारे उस भाई ने बना लिया। बाद में उसने कहा कि मैं तो अब जॉब करता हूं, चला नहीं सकता। फिर उन्होंने हमें ऑफिशियली उसका पासवर्ड दिया और वो हमारे पास आया और इस तरीके से ये मामला चले। रहा मोनेटाइजेशन का मसला, ये तो 2018 में जाके हमने किया है। उससे पहले तो हम इसको एक पैरेलल में एक दावत के हवाले से समझ रहे थे, हमें नहीं था पता कि इतनी बड़ी तब्दीली आ जानी है। अब तो जाहिर है कि जब से पता चला है तो हम उसकी क्वालिटी का भी एहतमाम करते हैं, ऑडियो का भी, वीडियो का भी। अच्छा, आपने मोनेटाइजेशन की बात की, मैं इसी के ज़िम्मन में एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके नज़दीक मोनेटाइजेशन हलाल है? मोनेटाइजेशन कैटेगोरिकली तो हलाल और हराम का फैसला नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन अगर इसको मैनेजेबल फॉर्म में किया जाए, हलाल प्रोडक्ट्स की मोनेटाइजेशन हो प्लस वीडियो एड्स को ऑफ किया जाए पूरी लिमिटेशंस के साथ, तो फिर हमने इसको हमें यूट्यूब ये ऑप्शन देता है कि हम अपने पसंद के एड्स लगा सकते हैं वीडियोस में। वो कैटेगरी को तो डिफाइन करने की इजाजत देता है। ठीक है। इसकी भी इजाजत देता था पहले, नवंबर 2023 से पहले कि आप वीडियो एड्स ऑफ कर सकते थे। हमारे वीडियो एड्स
آف ہی ہیں. اب انہوں نے یہ کمپلسری کیا کہ ویڈیو ایڈ وہ شروع میں زبردستی چلا دیتے ہیں, وہ بھی اگر ان کے پاس ہو. ہماری 90% زیادہ ویڈیوز نومبر 2023 سے پہلے کی ریکارڈڈ ہے, ہزاروں میں ہے, کسی پہ ویڈیو ایڈز نہیں چلتے. میں نے آن بھی نہیں کیا, حالانکہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو ایڈ آن کریں اس کی کمائی کمپیئر ٹو امیجز کے زمین اسمان کا فرق ہے. اس کے بعد والی ہماری مجبوری ہے, لیکن اس میں انہوں نے ہمیں مڈ رول اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اسے آف کر سکتے ہیں. وہ ہم نے ان چیک کیا ہوا ہے, مڈ رول نہیں, یعنی کہ ویڈیو ایک بار شروع ہوئی, اگر کوئی اشتہار چل گیا ویڈیو کا تو وہ چلے گا. اس کے بعد بالکل تھرو آؤٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے, 2 گھنٹے کی, 3 گھنٹے کی ویڈیو ایڈ بیچ میں نہیں چلتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, ہمیں بتائیے گا کہ ابتدا میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا, ایک اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا جو اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی. جب آپ اس مشن کو لے کے چلے تو آپ کے جو عزیز و اقربا تھے, آپ کے رشتہ دار تھے, آپ کے جو دوست تھے, وہ اس مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے یا وہ بھی آپ کے مخالفین کے صف میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں, ساتھ ہی کھڑے ہیں الحمدللہ پہلے دن سے. اگر وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو مخالفت بھی نہیں کی. اچھا, یعنی میں فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. باقی رہ گئے ہمارے ٹیم ممبر تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اس دعوت کے کام میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ خود بخود ٹیم بن جاتی ہے. تو مخالفت کسی نے نہیں کی ہے. مشکل سے مشکل وقت آیا ہے, اللہ کے فضل سے وہ ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ تو جاب بھی میرے خیال سے کرتے تھے, تو اس ٹائم وہاں پہ کوئی پرابلمز وغیرہ آپ کو فیس کرنی پہ آئی؟ نہیں, شروع میں تو نہیں کرنی پڑی. اس وقت تو ظاہر ہے کہ دعوت کا قد کاٹ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن 2015-16 میں جب یہ بڑے لیول پہ کام ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر اس کو کنٹینیو کرنا میرے لیے مشکل تھا. پھر 2017 میں انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ آفر کی, لیکن غلط طریقے سے. ایک دہشت گردی کا کوئی الزام لگا دیا کہ جی آپ کے درس میں کوئی لڑکا بیٹھتا تھا تو وہ داعش میں شامل ہو گیا. میں نے کہا میرے سے کیا لینا دینا, یہاں تو تمام مقامی فکر کے لوگ آتے ہیں. یعنی ایک بہانہ بنایا. پھر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ کیا, 1 سال تک وہ جواب نہیں دے سکے. پھر مجھے خود یعنی ریاستی اداروں کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ کی دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے, تو ریٹائرمنٹ آپ لے لیں. اور پھر اس وقت ظاہر ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام بڑھے گا نہیں جب تک میں فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اس کام کو نہیں لے کے چلتا. تو پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی الحمدللہ. جو میرے بینیفٹس بنتے تھے آلموسٹ 15.5 سال کی سروس کے, وہ انہوں نے مجھے دے دیے, پینشن بھی لگا دی. صحیح ہوگی. اچھا علی بھائی, جس انداز میں آپ تمام تر علوم کو لے کر گفتگو کرتے ہیں, تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ علم جتنا بھی آپ کے پاس دینی علم ہے, یہ آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے, کسی استاد سے سیکھا ہے, کسی کے پاس براہ راست بیٹھ کے, یا کتابیں وغیرہ پڑھ کے مطالعہ وغیرہ کر کے آپ نے؟ دیکھیں, استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا آپ کو درجنوں میں نظر آ رہے ہوتے دنیا میں. اچھا, تو اس سے تو یہ پتا چل گیا کہ کوئی ایک استاد تو ایسا نہیں ہے, ادروائز تو وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہوتا, ملٹی ڈائریکشنل. تو تمام مکاتب فکر کے علماء کی کتابیں پڑھ کر, ان کے علماء کی تقاریر سن کر, اور چند ایک کی صحبت بھی کر کے, ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد الحمدللہ ہم چیز سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں ہم قرآن کی آیت, حدیث کا نمبر, حدیث کا امیج دکھا دیتے ہیں, جس سے ایک لے مین بھی خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ کون سی بات قرآن سنت کے مطابق ہو رہی ہے, کون سی نہیں ہو رہی. اور یہ اس امت کا خاصہ ہے, یہ پوری امت جو ہے نا دائی ہے نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے نبیوں کا کام آگے کرنا ہے, پوری امت نے. بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے, کتابوں کے ساتھ شغف ہے, اور علماء کی جو آپس میں اختلافات والا معاملہ ہے اس میں لرن کرنا, یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ابھی علماء کرام کا ذکر کیا کہ میں نے ان کی بھی صحبت اختیار کی, تو ان میں کون کون سے علماء کرام شامل ہیں؟ علماء کرام میں جو انیشیل میرا جو بچپن میں آپ سمجھ لیں گیٹ اپ, اس اعتبار سے جو دعوت اسلامی میں سمجھ لیں آپ اپنی لڑکپن کی عمر گزاری ہے, اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک. صحیح. تو اس میں ذرا ایک دین کا جذبہ بھی آ گیا, اور دعوت اسلامی کی برکت سے میں نے جو تصوف کی کتابیں وہ بھی پڑھنی شروع کر دیں. اور جو ان سے متعلق علماء تھے بریلوی مکتب کے, ہمارے یہاں جہلم شہر میں بھی مفتی علیم الدین صاحب تھے, وہ فوت ہو چکے ہیں, نقشبند سلسلے سے تھے وہ. اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ مفتی اعظم ہند احمد رضا بریلوی صاحب کے جو بیٹے تھے مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی نعت ہے وہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, وہ ان کے خلیفہ بھی تھے, اور سردار صاحب کے مدرسے سے فیصل آباد سے پڑھے ہوئے تھے. تو میں تو جمعے کی نماز کے بعد انہی کے پاس بیٹھا کرتا تھا. باقی اگر آپ کہیں کہ وہ باقاعدہ کہیں میں نے ڈگری کے طور پر کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہو تو ایسا نہیں تھا. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی بڑے علماء کا مجھے پتہ چلتا تھا, میں ان کے پاس ضرور جاتا تھا سوال کرنے کے لیے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. بریلوی مکتب میں جو سب سے بڑے محدث تھے غلام سو سعیدی صاحب, جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے,
رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے. تو ان سے 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی. ان کی میں نے شرح صحیح مسلم پڑھی تھی 7 جلدوں میں. بیسیکلی وہ ایک سمجھ لیں علم کا خزانہ ہے, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریفر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کمپیریٹو اسٹڈی کرنی ہے تو شرح صحیح مسلم ضرور غلام مسعود سعیدی صاحب کی پڑھیں. اس سے میرا دماغ کھلا, کیونکہ انہوں نے کئی جگہ پر اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا ہوا تھا. تو وہ ایک پہلا موقع تھا کہ مجھے سمجھ آئی کہ آپ اپنے فرقے میں رہتے ہوئے بھی کسی بڑے سے اختلاف کر سکتے ہیں. پھر میں ان کو ملنے کے لیے بھی گیا. جو بھی چیزیں میں ڈسکس کرتا تھا وہ کہتے تھے میں نے سب کچھ لکھ دیا. دیکھیں علماء جب کوئی تفسیر یا شرح لکھتے ہیں وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ صرف وہ لوگ ہم سے استفادہ نہ کریں جو ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں, بلکہ وہ لوگ بھی استفادہ کر لیں جو ہم تک پہنچ نہیں سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اس لیے نہیں لکھی ہے کہ یہ ان کے پرسنل نوٹس تھے, ورنہ تو اپنے ساتھ ہی دنیا سے لے جاتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کے پرسنل نوٹس تھے, انہیں تو عربی آتی تھی, ترجمہ انہوں نے پبلک کے لیے کیا, کنز الایمان. تو علماء نے اپنی ساری جو دینی خدمات ہیں وہ ریٹن فارم کے اندر پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ نے قرآن کس سے سیکھا, میں کہتا ہوں احمد بریلوی صاحب سے. کہتے ہیں کس طرح, میں کہتا ہوں کنز الایمان. کہتے ہیں کنز الایمان تو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. تو میں نے کہا کسی کا دعویٰ ہے ان سے بہتر کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اردو کس کی زبان ہے؟ ہماری. اور احمد بریلوی صاحب نے عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے گویا کہ قرآن کو اردو میں کر دیا. تو ہمارا سٹیٹس وہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ انہیں عربی زبان لکھنی نہیں آتی تھی, صرف سن سن کے ان کی کایا کلب ہو گئی. ہم اگرچہ عربی لکھ بھی لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, اس کے باوجود اردو زبان جو ہماری مادری لینگویج ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے ہمارے لیے دین اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. اب جھگڑے ختم ہو گیا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس آیت کا ترجمہ مفتی منیر صاحب کیا کر رہے ہیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم نے ان کے بڑوں کا ترجمہ دیکھنا ہے, کیونکہ انہیں ان سے زیادہ عربی آتی تھی, ایکچولی تھانوی صاحب کو, احمد بریلوی صاحب کو. تو میرے استاد تو وہ ہیں. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ میں خود سے پڑھ کر جو ہے وہ میں نے کتابوں کا تراجم پڑھے. ہمارے علماء کرام تو ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ بغیر کسی استاد کے, کسی عالم دین کے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. دیکھیں جی, اس کا تو مطلب یہی, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں. اس کا تو یہی مطلب ہے. پھر تو احمد بریلوی سے اختلاف ہونا چاہیے. میں احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ اردو ترجمہ کیا, کیونکہ پبلک نے عربی سیکھ کر قرآن کو حاصل نہیں کرنا تھا, تو انہوں نے قرآن کو اردو میں کر دیا ہمارے لیے. تو میں علماء کے ساتھ نہیں ہوں, میں احمد بریلوی کے ساتھ ہوں, میں اشرف تھانوی کے ساتھ ہوں, میں جونا گڑھی صاحب کے ساتھ ہوں, میں سید فرمان علی شاہ کے ساتھ ہوں. یہ سارے فرقوں کے ایک ایک بڑے کا میں نے نام لے لیا. سید فرمان علی شاہ صاحب نے شیعہ کا ترجمہ کیا, دیوبند کا کیا ہے اشرف تھانوی صاحب نے, اور بریلویوں کا احمد بریلوی صاحب نے, اور اہل حدیث کا جونا گڑھی صاحب نے. میں ان بڑے علماء کے ساتھ ہوں کہ پبلک کو بجائے عربی سکھانے کے قرآن ان کی لینگویج میں کرتا ہوں. اچھا, آپ نے جن علماء کرام کا ذکر کیا ان تمام تر کے تراجم سیم ہیں؟ جی الحمدللہ سیم ہے. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے, تراجم سیم ہے. سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا, کسی نے شیطان کے نام سے شروع نہیں کیا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, اس کو میں ذرا کلیریفائی کروں. دیکھیں آج بی بی سی پر, سی این این پہ کوئی پٹی چلتی ہے اگر کہ فلاں جگہ بم دھماکہ ہوا اور اتنے بندے مر گئے, پوری دنیا میں اس پٹی کا مطلب ایک ہی لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. قرآن جو اللہ کی کتاب ہے پوری دنیا میں اس کا مطلب کیوں الگ سے لیا جائے گا؟ اگر سی این این بی بی سی پہ قرآن کی پٹی چلے تو اس کا ترجمہ کیوں بدل جائے گا؟ انگریزی میں چلی ہوئی خبر کا تو ترجمہ نہیں بدلتا. یہ بیسیکلی علماء اور ان کی کٹر قسم کی جو پبلک ہے فرقہ واریت پھیلانے والی, ان کا یہ پروپیگنڈا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک پروپیگنڈا ہے. یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کے اوپر مبنی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر سی این این بی بی سی کو اپنی خبر لکھنی آتی ہے نا کہ افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک دنیا کا ہر انسان اس کا ایک ہی ترجمہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا مالک ہے. وہ اس قسم کی کوئی آیت نازل نہیں کر سکتا کہ بسم اللہ کا ترجمہ جو ہے بریلوی کریں اللہ کے نام سے شروع, دیوبندی کریں شیطان کے نام سے شروع. ہاں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. آج دنیا میں 10 صحابہ کرام آ جائیں, ہم انہیں اردو کا کورس کروائیں, ظاہر انہیں اردو تو نہیں آتی, وہ عربی لنگوسٹک کے تھے, اردو میں وہ پی ایچ ڈی کر لیں, اس کے بعد ہم انہیں کہیں کہ یہ لیں قرآن عربی میں تھا, اس کو آپ اردو میں کر دیں. آپ مجھے بتائیں کیا 10 کے 10 صحابہ کرام 100% ایک جیسے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا, لیکن سب شروع کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ. یہ جو الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اسے چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کر گستاخی کے فتوے لگا دینا کوئی فرق نہیں پڑتا. خود اگر ترجمہ ایک جیسا ہوتا ہو تو احمد بریلوی کے بعد کیا ضرورت تھی پیر کرم شاہ صاحب کو قرآن کا ترجمہ کرنے کی, ڈاکٹر طیب القادری صاحب کو قرآن کا ترجمہ کرنے کی؟ سب نے کیا, سارے بریلوی ہیں نا. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے لیکن ترجمہ ایک جیسا ہوا ہے. ترجمے کے الفاظ کے چناؤ کا فرق یہ نہیں کہتا
کہ ترجمہ مختلف ہے. ہاں اگر 180 ڈگری ہو, اعوذ باللہ کا ترجمہ کوئی کر دے شروع اللہ کے نام سے, اور بسم اللہ کا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ, تو پھر میں کہوں گا ترجمہ بدل دیا. ترجمہ ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں. اچھا, آپ نے بات جس طرح کی کہ قرآن کو ہم کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے, لیکن پھر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ عربی کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ انگلش کوئی زبان ہے تو اس کو آپ کو پڑھنے کے لیے اس کی گرامر کا آنا ضروری ہے, تبھی آپ کو پتہ چل سکے گا کہ اس کا کیا معنی ہے, کیا مفہوم بنتا ہے. اسی طرح عربی کی گرامر کو, قرآن کو سمجھنے کے لیے, عربی کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ احادیث مبارکہ بھی عربی میں نظر آتی ہیں, تو اس عربی کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا آنا ضروری ہے. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل, احمد صاحب رضوی صاحب کو عربی آتی تھی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باپا جانی کو تو میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ملی, وہ خود کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں, کسی مدرسے کا میں نے منہ نہیں دیکھا. امیر اہل سنت ہے. اب کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے وہ امیر اہل سنت ہے, تو اس کا مطلب علماء اس کے انڈر ہے نا. اچھا, احمد صاحب ریلوی صاحب تو عربی بھی جانتے تھے, شستار بھی جانتے تھے, انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا, انہیں گرامر بھی آتی تھی. میرا یقین ہے کہ انہوں نے بغیر عربی سیکھے ہوئے ترجمہ نہیں کیا. اشرف تھانوی صاحب کو بھی عربی آتی تھی, انہوں نے بغیر عربی سیکھے ہوئے ترجمہ نہیں کیا. اب یہ جھگڑا ختم ہو گیا نا. احمد صاحب ریلوی صاحب نے جو ان پٹ دینی تھی, ایون آپ عربی میں پی ایچ ڈی بھی کر لینا, کوئی دنیا کا بریلوی یہ نہیں مانے گا کہ آپ احمد صاحب بریلوی سے زیادہ عربی جانتے ہیں. اگر اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ عربی سیکھ کر بھی یتیم ہی ہیں, آپ کی عربی کو ماننے کے لیے تیار نہیں, تو بہتر کیا ہے کہ ٹائم کیوں ضائع کریں آپ عربی سیکھنے پہ, پیرلل میں سیکھیں شوقیہ. بہتر یہ ہے کہ احمد صاحب بریلوی صاحب کی جو عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھے اور اپنا ایمان تازہ کریں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ اتنا پرفیکٹ ترجمہ ہے کہ انہوں نے 3 تراجم ایک جگہ جمع کر دی ہیں. یہ ان کی فصاحت تھی, کیونکہ اس میں مضارع کا سیکھا ہے. اس کا ترجمہ بیسیکلی عربی میں پتہ کیا بنتا ہے, اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے, کیونکہ عربی میں مضارع پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو کور کرتا ہے, حال اور مستقبل کو. تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اب اتنا لمبا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا تھا, اور اس سے بڑھ کر سورہ فاتحہ دعا تھی. اعلیٰ حضرت نے تینوں چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں, دعا, حال, مستقبل. کس طرح؟ اے اللہ تجھی کو پوجیں, یعنی ابھی بھی پوج رہے ہیں, مستقبل میں بھی پوجتے رہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں. تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد چاہیں. اب یہ بدقسمتی اعلیٰ حضرت کی, ترجمہ تو یہ کر کے گئے, اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب پوچھا گیا کہ آپ پہ جب مصیبت آتی ہے, پریشانی, تو آپ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ایک ہی در پکڑا ہوا ہے, اسی سے مدد مانگتا ہوں. لیکن وہ در وہ نہیں تھا جو کنز الایمان میں ترجمہ کیا تھا. انہوں نے کہا میں یا غوث اعظم دستگیر کہتا ہوں. قرآن میں ترجمہ کیا اے اللہ تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد چاہیں. جب مدد چاہنے کی باری ہے تو کہتا ہے میں یا غوث اعظم دستگیر کہتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ تو ہم ایگری کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ترجمے سے خود جب بغاوت کر کے کوئی اور عقیدہ بتایا ہے اس سے ہم ایگری نہیں کرتے, ہم قرآن تک ان کے ساتھ. آپ نے بات کی کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ترجمے تک ایگری کرتے ہیں, ان کی باتیں تو باقی چیزوں سے ایگری نہیں کر سکتے. جب ہمیں گرامر ہی نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل درست ہے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں نا جی, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بریلوی مجھ سے سوال پوچھ رہے نا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ تو تب مجھ سے ڈسکشن کرو جب تم اس چیز کو غلط کہتے ہو. کیا بریلوی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی کا ترجمہ غلط ہے؟ بریلوی علماء جو عربی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ترجمہ غلط ہے, تو یہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا نا. ہاں یہ اعتراض دیوبندی کر سکتا ہے, تو میں اسے کہوں گا کہ سب سے بہتر اشرف تھانوی کا ترجمہ ہے, لے آ, انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوا ہے, تو میں جھگڑی ختم کروں گا نا. میں انجینئر ہوں, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ. میں اس بون آف کنٹینشن کو الگ کر کے میں کہتا ہوں تو بتا بھائی, جس کا ترجمہ ہے میں اس کو مانوں گا, تو بتا ترجمہ کس کا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ابھی مضارع کے صیغے کا ذکر کیا. اس سے پہلے کہا یہ جاتا تھا کہ انجینئر مرزا علی صاحب کو قرآن کریم فرقان حمید دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو عربی عبارات کو پڑھنا نہیں آتا کیونکہ آپ گرامر سے ناواقف ہیں, لیکن آپ ابھی مضارع کے صیغے کا ذکر کر رہے تھے, تو آپ کیا عربی گرامر سے واقف؟ میں نے اتنی عربی گرامر سیکھی ہوئی ہے کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر لوں. باقی میں تبازمائی پھر بھی نہیں کروں گا, میں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں. میں کبھی بریلویوں کو نہیں کہوں گا کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں کہوں گا اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا, تو جھگڑا ختم نا. یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بون آف کنٹینشن نہیں رہنے دیتا, سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہونے کے. اچھا, کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتا, کوئی مسئلہ نہیں, میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں, اس سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تو غلط نہیں ہو گیا نا. میرا تو مقصد یہ ہے کہ بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور وہ ہماری ہدایت کے لیے. اس جھگڑے کو ختم کریں. اور پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جس کو مفتی اعظم سمجھتے ہو نا, اس سے قرآن کا کوئی ایک رکوع تلاوت کرواؤ. ٹھیک ہے,
اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں بھی وہی رکوع تلاوت کروں گا، اور قاری حضرات فیصلہ کر لیں گے قرآن اچھا کون پڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی ان کے لیے، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ عربی مجہول پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جو عربی میں احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی. آپ غامدی صاحب دیکھیں، ان کو عربی لٹریچر بھی آتا ہے. اگلے دن انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیات پڑھی، ہماری پنجاب کی عورتیں ان سے بہتر عربی میں تلاوت کر سکتی ہیں. میں حیران ہو گیا، وہ تو بالکل اس طرح پڑھ رہے تھے جیسے کوئی پنجابی پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے معروف عربی سیکھی نہیں ہے جو قرات کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، وہ انہوں نے نہیں سیکھی بھی. عربی آتی ہے ان کو. مفتی منیر الرحمان صاحب عربی آتی ہے، قاری بھی ہیں، اچھی بول لیتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی. ان سارے لوگوں سے کہیں کہ ایک ایک قرآن کا رکوع تلاوت کریں، اور جواباً میں بھی کر دوں گا، پتہ چل جائے گا کہ میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں. علی بھائی حدیث کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو عربی میں. ہاں جی، تو میں پھر وہیں آؤں گا کہ عربی میں تو ہم نے کسی کو سمجھانا ہی نہیں ہے نا. میں آپ کی بات کراس ٹاک کر رہا ہوں. علی بھائی، ایک عام پرسن کیسے فیصلہ کرے گا کہ آیا کے سامنے جو محدث نے یا جس نے بھی اس کا حدیث کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ بالکل درست ہے؟ میں بات کرتا ہوں، اکثر من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اس میں غلطی مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب اس میں کچھ لوگ مولا کا مطلب دوست لیتے ہیں، کچھ لوگ مددگار لیتے ہیں. کس کی مانے؟ اگر ہمیں خود جب سارے ترجمے ٹھیک ہے، مطلب کہ مددگار کا بھی مطلب ترجمہ جی. چاہیے. مولا کے 4 معنی ہیں. آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جگری دوست کے لیے بھی ہوتا ہے، مددگار کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس غلام کے لیے بھی ہوتا ہے جو اپنے آقا کا اتنا لاڈلا ہو کہ اسے وہ آزاد کر دے. صحیح. جس طرح ہم کہتے ہیں سفینہ مولا رسول اللہ، زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ، صوبان مولا رسول اللہ، یہ نبی اسلام کے غلام تھے جو رسول اللہ نے آزاد کیے تھے. حضرت بلال جو ہے وہ مولا ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر نے انہیں آزاد کیا ہوا تھا. تو چاروں معنی بیک وقت درست ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. من کن تو مولا والی حدیث کے ترجمے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد جو رزلٹ نکالا ہے نا کہ وہ وسیع رسول ہے، وہ تو اس میں موجود بھی کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر سنی شیعہ کا اختلاف ہے. آقا تو سارے مانتے ہیں. کون کہتا ہے کہ حضرت علی ہمارے آقا نہیں ہے؟ سارے مانتے ہیں. کون کہتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ہمارے جگری یار نہیں ہے؟ سارے مانتے ہیں. کون کہتا ہے کہ حضرت علی ہمارے مددگار نہیں ہے؟ سارے مانتے ہیں. مددگار سے مراد یہ ہے کہ دین ان کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوا. مددگار سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کو اس وقت پکاریں گے تو وہ آ جائیں گے. ان معنوں میں تو کسی کا بھی نہیں ہے ترجمہ، یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے پہلے آرمی چیف کون تھے؟ حضرت حمزہ. تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو قبر سے نکال کے کیوں نہیں آرمی چیف بنا لیا؟ کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے تھے اور شہادت کی موت گئے ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے. وہ مرے بھی نہیں تھے، اللہ کے حضور زندہ تھے. کیوں؟ اب ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. جو قبر میں چلا گیا وہ آخرت کی زندگی میں چلا گیا. اسی لیے دیکھیں، شہید زندہ ہے لیکن اس کی بیوہ نکاح کر لیتی ہے، کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ دنیا سے وہ مردہ ہو چکا ہے. وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اس میں الفاظ ہے کہ اللہ کے حضور زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے. دنیا میں آپ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں کمیونیکیشن ہو سکتی تو غزوہ احد کے بعد جب غزوہ خندق آیا تھا تو نبی علیہ السلام حضرت حمزہ کو قبر سے نکالتے، آرمی چیف بنا دیتے. خیبر کے موقع پر قبر سے نکالتے، آرمی چیف بنا دیتے. بلایا اسی کو ہے جو دنیا میں موجود ہے. حضرت علی آج دنیا میں موجود ہوں، آپ جا کے ان سے دعا کروائیں. بالکل. اگر دنیا میں ایک بندہ موجود نہیں، اللہ کے پاس جا چکا ہے، تو اب ہماری دعاؤں کا حصہ انہیں پہنچے گا. ہم درود بھیجیں گے محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پہنچے گا. ٹھیک ہے علی بھائی، اس پہ کچھ کوسچنز ہم تھوڑے اگلے سیشن میں کرتے ہیں. نیکسٹ پہ میں آپ سے اس حوالے سے ایک اور کوسچن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام بخاری نام کا بھی کوئی محدث گزرا ہے، یا امام بخاری نام کی بھی کوئی، بخاری شریف کے نام کی بھی کوئی کتاب ہے اور وہ کتاب وہی ہے جو امام بخاری نے لکھی تھی؟ یہ سوال کس کا ہوگا؟ کافر کا؟ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. نہیں، کسی کا تو نہیں ہوگا. مسلمان کا تو سوال ہی نہیں ہوگا. اچھا جی، مسلمان کا کیسے سوال ہوگا؟ مسلمان مجھ سے یہ سوال پوچھے گا کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، وہ مانتا ہے. کوئی سنی مسلمان یہ پوچھے گا کہ بخاری مسلم اہل سنت کی کتابیں ہیں یا نہیں، یہ تو مسلمانوں کے سوال ہی نہیں ہے. تو کافروں کے، ایتھیسٹ کے لیے الگ سے نشست کر لیں. مسلمانوں کے لیے نشست کرنی ہے تو ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. نہیں، مسلمانوں والے دیکھیں نا، مسلمان مثلا آپ یہ کہتے ہیں ٹیبل ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ یہ تب پتا چلے گا جب اختلاف ہو. آپ کے یہ پچارو کھڑی ہے اور میں کہوں ٹیبل کھڑا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ٹیبل ہی ہے. اس طرح پوری دنیا کے اہل سنت مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے. جب کوئی سنی انکار کرے گا تو سوال پیدا ہوگا نا. یہ تو ضرورت ہی کوئی نہیں، سب کو پتا ہے کہ امام بخاری محدث تھے. یہ سوال تب پیدا ہوگا جب دنیا میں کوئی انکار کرے گا. اچھا ہاں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں. کوئی کافر بن کے آئے تو انشاءاللہ اس سے پھر ہم بات کریں گے کہ حدیث کا علم کیسے ٹرانسفر ہوا، قرآن نبی علیہ السلام نے کیسے لکھوایا، حدیثیں کیسے ٹرانسفر ہوئی. مسلمان کا تو یہ سوال ہی نہیں ہے. علی بھائی، آپ نے امام بخاری کے حوالے سے کہا کہ سب ان کو مانتے ہیں. جی سب مانتے ہیں. بتائیں کون نہیں مانتا؟ شیعہ حضرات تو نہیں، شیعہ کو چھوڑ دینا، ابھی تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں نا. ہم تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا، ہم تو اہل سنت کا مقدمہ ہے. جب سنی شیعہ پہ جائیں گے پھر تو ایک
लंबा मौजू छिड़ जाएगा ना. अब बात यह है कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं. आप अभी किसी शिया उलमा से पॉडकास्ट करने गए कभी? नहीं, आगे इंशाल्लाह हमारा वो जब जाएंगे तो फिर देखें. अभी तक तो सारे बरेलियों के पास जा रहे हैं ना, तो फिर मसला तो खत्म है ना. शिया के साथ जाएंगे तो शिया का तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है ना, कि शिया मानते हैं नहीं मानते, वो अलग बात है. शिया के लिए हमारे लिए कॉमन बॉन्ड है कुरान. वहां हम बुखारी की बात नहीं करेंगे, ना उसूलुल काफी की बात करेंगे. इसलिए नहीं कि हम बुखारी को नहीं मानते, इसलिए कि वो नहीं मानते. इस वक्त मसला है सुन्नियों का. आप जा रहे हैं बरेलवी मौलवियों के पास, वो मेरे बारे में कोई राय कायम करते हैं. उनको कोई राइट ही नहीं मुझसे पूछे कि इमाम बुखारी मुहद्दिस थे या नहीं थे. जरूरत ही नहीं ना. ये हमारे दरमियान मोन ऑफ कंटेंशन है ही नहीं है. हम इमाम बुखारी को भी मानते हैं, इमाम मुस्लिम को भी मानते हैं, इमाम अबू हनीफा को भी मानते हैं, इमाम शाफी को भी मानते हैं, सारे इमामों को मानते हैं. ये सारे अहले सुन्नत के इमाम हैं. हाँ, अगर किसी ने कोई एक इमाम फिक्स करके बाकियों को छोड़ दिया और उन्होंने अपने नामों के 4 मुसल्ले डाल दिए थे काबे में, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे, भाई हमारे नजदीक तो सारे इमाम काबिल एहतराम है. जिसकी जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो हम लेंगे, जिसकी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं वो छोड़ देंगे. इमामों ने भी कहा है कि हमारी कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो उसे छोड़ दो, बिल्कुल वो हम नहीं लेंगे. जहां पे दलील होगी वो हम जरूर लेंगे. आपने अहले सुन्नत की बात की, मैं इसी कॉन्सेप्ट में एक बात करना चाहूंगा. तो फिर जब हम ये कहते हैं कि अहले सुन्नत जो है वो तमाम के तमाम इमाम बुखारी पे मुत्तफिक है, इस वजह से हम इमाम बुखारी को मानते हैं, तो फिर हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से क्यों कहते हैं कि भाई वो जो है वो उनकी वलायत क्या आप इनकारी है या इकरारी है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हदीस के इल्म से क्या लेना देना भाई? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अहले सुन्नत तो उस पर मुत्तफिक है ना. मेरे से इब्न तैमिया ने भी जो काफी सख्त गुजरे, ये तो टॉपिक लगा होगा ना. शेख अब्दुल कादिर जिलानी भाई नबी इस्लाम की वफात के 500 साल बाद आए. उनके लिए उन्होंने तो दीन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया. नहीं, मैं बात वो बापा जानी थे अपने जमाने के. हाँ, जाहिर है उन्होंने दीन को क्या कंट्रीब्यूट किया है. मुझे आप बताएं कि ये वो उनकी कंट्रीब्यूशन है जो पूरी दुनिया के मुसलमान अवेल कर रहे हैं. इमाम बुखारी की तो पड़ी हुई है. बताएं अब्दुल कादिर जिलानी ने इस उम्मत को क्या दिया है? कोई एक चीज बताएं कि ये उन्होंने उम्मत को दिया है, एक यूनिक काम किया है जिसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेंस. देखें आप गड़ी शाहू के मोहल्ले की टीम का विकेट कीपर, उसको उठा के आप ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर से तो ना कंपेयर करें ना भाई. कहां इमाम बुखारी और कहां यार ये अपने अपने जमाने के बापा जानी. सही, ठीक है, मानते हैं हम बापा जानी होंगे. दीन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अगर की भी है तो मेरे भाई इस वक्त ये कहते थे ना कि अब्दुल कादिर जिलानी के प्रोग्राम में 70,000 लोग बैठते थे. इंजीनियर साहब की वीडियो 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं. तो आप बताओ गौसे आजम कौन हुआ? अगर यही दलील है तो ये दलील नहीं है. दलील यह कि दीन को कंट्रीब्यूशन क्या की. दीन को कंट्रीब्यूशन अगर यह है वो 70,000 लोगों से लिख रहे थे, मेरी तो वीडियोस मिलियन में जा रही हैं, तो ये क्या कहेंगे कि नहीं तादाद कोई दलील नहीं है. कोई कंट्रीब्यूशन बताएं. कंट्रीब्यूशन में बताता हूं, इमाम बुखारी की कंट्रीब्यूशन तो ये पड़ी हुई है. दुनिया की किसी लाइब्रेरी में अब्दुल कादिर जिलानी की कोई कंट्रीब्यूशन पढ़ाई जाती हो तो मुझे बताएं कि ये उन्होंने दीन को कंट्रीब्यूट किया. एक आलिम दीन थे, आए, नमाजें पढ़ी, अल्लाह के नबी का जो दीन उन्होंने समझा वो आगे सिखाया, दुनिया से चले गए. दैट्स ऑल. इन लोगों का क्या लेना देना इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, ये पहले 300 साल के जो लोग हैं इन्होंने तो कंट्रीब्यूशन की है ना दीन को. बाद में तो लोग क़यामत तक आएंगे. सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है. अब्दुल कादिर जिलानी से पहले इमाम गजाली है, वो भी नबी इस्लाम के 500 साल बाद आ रहे हैं. ठीक है, उनसे भी पीछे जाएंगे. तो ये लोग मतलब उलमाए दीन है. दैट्स ऑल. मानते ना माना कोई नहीं. हम मानते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद और वालदा की शादी हुई थी, निकाह मोहम्मदी पढ़ा गया था, उसके बाद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए थे और वो पैदा हुए, उनके कान में अजान दी गई, उनके खतने करवाए गए और उसके बाद जब वो बड़े हुए उन्हें कुरान पढ़ने के लिए डाला गया, फिर उन्होंने दीन को कंट्रीब्यूट किया, फिर उनकी शादी हुई, निकाह पढ़ाया गया, उसके बाद उनके भी बच्चे पैदा हुए, फिर वो फौत हो गए, फिर उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें गुस्ल दिया गया, फिर दफना दिया गया. एक बंदा था दुनिया में आया चला गया. ये कहते नहीं मानते, नहीं मानते. क्यों नहीं मानते? भी मानते. इसी तरह ही हुआ था उनके साथ. अली भाई, मैं दरअसल हमारा जो उसूल है ना वो कुछ ऐसा है कि हम जब कुरैशी साहब के पास गए तो हमने उनसे वो सवाल किए जो उनके मुतरजीन उन पर उठाते थे. ठीक है, इसी तरह हम जब TLP के रुकन इनायतुल अक्शा साहब के पास गए तो हमने उन पर वो एतराज़ात उठाए जो उनके मुखालिफिन उठाते हैं. तो आपके सामने भी हम वही रखते हैं. नहीं, मेरे सामने आप हर चीज रखें, मैं जवाब रखता हूं. मैं अभी दोबारा इसी सवाल पे मैं थोड़ा खुद भी कंफ्यूज हूँ कि आपने कहा कि इमाम बुखारी को मानने के लिए शर्त जो उसके उनको हम इस वजह से माने क्योंकि अहले सुन्नत उन पे मुत्तफिक है और दीन को कंट्रीब्यूट किया ना. ठीक है ना. तो अब्दुल कादिर जिलानी को मैंने बताया ना, हम मानते हैं कि वो एक इंसान था, फौत हो गया. नहीं, अहले सुन्नत उनकी वलायत के काल है पूरी की पूरी. तो हो क्या फर्क पड़ता है? तो आप क्यों नहीं मानते? नहीं, मैंने कब क्या मैं नहीं मानता. आप उनको वली मैं भी, मैं नॉट भी. वल्लाह वाला मैं नोट भी किस सेंस में? उसकी वजह है कि मैंने बताया ना कि मेरे भाई अगर किसी आयत हदीस में लिखा हुआ है ना कि अब्दुल कादिर जिलानी को वली मानना दीन का हिस्सा है तो फिर मैं ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं ना उस बंदे से. अच्छा, आपका इंटरेस्ट हो सकता है ना. अब्दुल कादिर जिलानी से पहले के जो 500 साल के मुसलमान थे, अगर अब्दुल कादिर जिलानी को मानना दीन का हिस्सा होता तो वो पहले 500 साल के जो मुसलमान थे उन्हें तो पता ही नहीं कि अब्दुल कादिर ने पैदा होना है दुनिया में. यही मैं बताना चाह रहा हूं कि दीन के लिए क्या किया.
دین کو کوئی ایسی کنٹریبیوشن کی کہ جس کی وجہ سے مجھے ماننا پڑے. امام بخاری کو تو مجھے ماننا پڑتا ہے نا کہ دین کو کنٹریبیوٹ کیا, حدیث کی کتاب دی. اگر اس طرح کا کوئی تحفہ انہوں نے آپ کو دیا تو مجھے بتائیں, میں آج سے ماننا شروع کر دیتا ہوں. یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ محدثین جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا, نبی اسلام کی حدیثیں لکھ کر مینیجبل فارم میں آپ کو کورس میں دیں. آج درس نظامی کے کورس میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ بندہ تھا تو اس کی کنٹریبیوشن نظر آتی نا, ٹھیک ہے نا. ہاں ولی تھا یا نہیں تھا, میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے بھائی عمران خان صاحب ولی اللہ ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب ولی اللہ ہو, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ دین کے اعتبار سے کیا کنٹریبیوشن ہے. میرے نزدیک دین کے اعتبار سے ان کی کوئی ایسی انٹرنیشنل کنٹریبیوشن نہیں ہے جس کی بنیاد پہ دین کھڑا ہوا ہو. وہ خود بھی فالوور تھے. اس سے بڑھ کر آپ کو میں کیا بتاؤں کہ امام غزالی جو عبد القادر جیلانی سے بھی بڑے ہیں, وہ خود کیمیائے سعادت میں احیاء العلوم میں جب نماز کا طریقہ لکھتے ہیں نا تو اپنی سند سے نہیں لکھتے, وہ کہتے ہیں امام بخاری نے نقل کیا. وہ خود بھی امام بخاری کو اسی طرح مان رہے ہیں جس طرح ہم مان رہے ہیں. تو یہ تو بچے ہیں نا یار, بچوں کو اتنے بڑوں کے سامنے تو ذکر ہی نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سب سے بڑا اعتراض آپ کے مخالفین جو آپ پر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اجمیر چشتی کی بات ہو, داتا الحجویری کی بات ہو, یا عبد القادر جیلانی صاحب کی بات ہو, تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بابیں نہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ بھی تو بابیں ہیں, تو آپ ان کو مانتے ہیں؟ ہم جتنی ڈسکشن کر چکے ہیں نا کہ انہوں نے تو دین کو کنٹریبیوٹ کیا, نبی اسلام کی احادیث پہنچائی جن کے اوپر ہمارا پورا دین کھڑا. ٹھیک ہے, تو اس پہ تو ہم ایگریڈ ہیں. علی بھائی, کچھ ہم نے آپ کے بیان سنے کہ جس میں آپ نے امام بخاری کے حوالے سے یہ بات بھی کی تھی کہ انہوں نے اپنی بخاری کے اندر کہیں گستاخی پر مبنی احادیث. نہیں کوئی نہیں, بالکل نہیں. آج میں نے اس کو ڈسکس کیا, وہ حدیث گستاخی پہ مبنی نہیں ہے. نہیں, آپ کا خود کا بیان تھا نا, میں نے اس پہ رجوع کیا تھا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ حدیث نہیں تھی, وہ قول ہے امام زہری کا. ٹھیک ہے, اور اس میں گستاخی کا شائبہ ہوتا ہے. اس پہ میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ کوئی نہیں ہے گستاخی. وہ یہ تھا کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر بریلوی علماء نے اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں انجینئر صاحب خود مان گئے. میں نے تو رجوع کیا کہ قرآن میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا. ٹھیک ہے, یوسف بھی قصد کر لیتا. کس کا؟ اپنی ماں کا, اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. یعنی اللہ نے بچایا, یوسف تو جا رہا تھا ماں کی طرف برائی کی نیت سے, منہ بولی ماں. یہاں پہ بھی نبی اسلام خودکشی کی طرف جا رہے تھے کیونکہ فطرت کا پیریڈ تھا, وہی میں ڈیلے آ گیا تھا. حضرت جبرائیل صاحب نے آ گئے, بچا لیا. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بچاتا ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کی طرف نہ جائیں جو برائی کے اوپر مبنی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کی حفاظت کی جس طرح سے یوسف کی تھی. کوئی گستاخی نہیں ہے. میں نے باقاعدہ اس میں معافی مانگی تھی, ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس کو میں نے گستاخی اس لیے کہا تھا کہ علماء کے ہاں یہ چیز رائج تھی کہ یہ گستاخانہ بات ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ نبی اسلام بھی خودکشی کی کوشش کرتے تھے, تو مولوی پیچھے پڑ گئے تھے. وہاں سے یہ سارا معاملہ چلا. پھر میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتا چلا جس طرح ہمارے علماء نے ہمیں باقی دین فراڈ بتایا تھا نا, یہ بھی فراڈ بتایا. اس میں تو خودکشی والی بات میں گستاخی کا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کرتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا. تو اگر عورت کا قصد کرنے سے اللہ نے بچا لیا تو قرآن میں لکھ کے حضرت یوسف کی گستاخی نہیں ہوئی, تو یہاں بھی کوئی گستاخی نہیں ہوئی. ہم کوئی نہیں مانتے بخاری مسلم میں کوئی گستاخی نہیں ہے, بالکل کوئی نہیں. اچھا, جب ذکر چل رہا ہے اولیاء کرام کا, تو میں اس میں یہ سوال ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں, مجھے آپ کے موقف میں اور قریشی صاحب کے موقف میں ابھی جو میری حالیہ ان سے پوڈ کاسٹ ہوئی, مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا. آپ بھی کہتے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ کتابیں ہیں جو جملے کہا جاتے ہیں جو یہ اولیاء اللہ سے منسوب ہیں, جو عبارات, وہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے منسوب ہیں. آپ کی بھی جو پرانے بیانات تھے اس میں آپ یہی کہتے تھے کہ ہم 1.5 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ ان سے منسوب ہے, ان کے جملے نہیں ہیں. تو پھر اختلاف کس بات؟ اختلاف یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا یہ موقف نہیں ہے. اچھا, حنیف قریشی صاحب نے اپنی ابھی حالیہ پوڈ کاسٹ میں 1.5 سال پہلے اویس ربانی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بازید نے کہا تھا نا, لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بازید بستامی نے. وہ کہتے ہیں بالکل بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا بازید کے ہاتھوں میں ہوگا, نبی اسلام کا اپنا جھنڈا ہوگا, تو اللہ کا جھنڈا جو ہے وہ بڑا ہے. تو حنیف قریشی صاحب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے شفاعت کا جھنڈا بازید کو دینا ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں آنا ہے. آپ کہتے ہیں میرا اور ان کا عقیدہ ہے. بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا جھنڈا بازید بستامی کو ملنا ہے, جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بخاری مسلم میں کہ شفاعت کا جھنڈا رسول اللہ کو ملنا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو ہمارا کیسے آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ شافع معاشر ہیں اور تمام لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے اور محمد رسول اللہ بھی ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ ہمارا ان سے پیچ اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ اپنی بات بالکل کلیریفائی کر لیں, ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے.
ہمارا جھنڈا ہمارے نبی الاسلام کے ہاتھوں میں ہے شفاعت کا. صحیح. ان کے لیے شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ بایزید کے ہاتھ میں ہے, اور انشاءاللہ انہوں نے وہیں جانا ہے جہاں بایزید نے جانا ہے, جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا, ہر خائن کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی, اس کے لیے بھی جھنڈا چڑھے گا. شفاعت کا جھنڈا جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں. ہم نے جو قریشی صاحب سے سوال کیا تھا, یہ تو آج آپ نے ہماری نالج میں بات لائی, ہم نے اس ٹائم ان سے سوال اسی لیے تو میں نے آپ کو بلوا لیا ادھر, مجھے پتا چلا آپ نے رابطہ کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے ساتھ میسنی سی شکلیں بنا کے چلاکیاں کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں. ٹھیک ہے. مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. جا کیا. ہماری اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ میں نے ان کا وہ مناظرہ سنا ہے, اس میں ویسے وہ جملہ یہ والا کہیں بھی نہیں کہتے کہ جو چشتی رسول اللہ کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا. اچھا, جو جملہ بولا ہے وہ بتائیں کیا. وہ یہ کہتے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کفری ہے, کتابیں بدل گئی ہیں, یہ کہا ہے؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ مکاری کر رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے. یہ اتنی مکاری کر رہا ہے, جب اس سے سوال ہوتا ہے یہ ویل لیفٹ کر دیتا ہے, اسے ہی بولتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے وہ جو بھائی ہیں نا ڈاکٹر احمد نصیر صاحب, جو ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر احمد لیاقت ہے, انہوں نے ان سے سامنے بیٹھ کے پوچھا کہ 2010 میں آپ نے دفاع کیوں کیا تھا. تو آپ جو وکالت کر رہے ہیں وہ جواب دے دیتا نا, اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا ہوا ہے. ہاں, اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا ہے. اس نے وہاں کہیں نہیں کہا کتابیں بدل گئی ہیں, اس نے کہا خبردار, میرے ابوں کا نام بھی نہیں لینا, تمہارے ابے بھی مانتے ہیں کہ میرے ابوں نے جو کچھ کہا وہ شتیحات تھیں, اور شتیحات ان کے ہاں ٹرم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ کون سی محبت ہے جس میں رسول اللہ کی شان کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا جذب کسی کو نصیب نہ ہو, اس سے تو بہتر ہے کتے کی کوئی موت مر جائے, اس کے تو نجات کے چانسز ہیں کہ وہ خود رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مار دیں. تو اس میں انہوں نے کہا خبردار, یہ صوفیاء کی شتیحات ہیں. حالانکہ یہ بھی اس نے چلاکی کی تھی, میں سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا حنیف قریشی شتیحات صوفیاء اللہ کے لیے مانتے ہیں, تم نے ہی ہمیں بتایا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یہ اللہ کے لیے تو شتیحات ہو سکتی ہیں, جس طرح بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اس کو تو صوفیاء مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر بازید کہتا نا انا محمد تو ہم بازید کو کافر کہتے ہیں, ہم یہ بھی نہ مانتے کہ یہ حالت جذب میں ہے. تو وہ تو کہہ کے گیا, اس نے تذکرۃ الاولیاء میں فریدی مطار نے نقل کیا, وہ کہتا تھا میں محمد ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں. وہ تو کر کے گیا سارے دعوے. محمد کے جھنڈے سے میرا جھنڈا بڑا ہوگا اور محمد بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اب مجھے بتائیں, کیا آپ کسی ایسے شخص کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہیں گے جو کہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ بس یہی جھگڑا ہے میرا. بریلویوں سے میرا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ یہ حنفی قادیانیوں کی طرح بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتے ہیں, یہ بعد کی چیز ہے. ہمیں پتہ ہے قادیانی بھی حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی حنفی ہیں, بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور عبد القادر جیلانی رفع الدین سے نماز پڑھتے تھے, اور بخاری مسلم میں بھی رفع الدین والا طریقہ لکھا ہے. لیکن یہ معاملے بعد کے ہیں. یہ رفع الدین بھی شروع کر دیں, میرا جھگڑا ان سے ختم نہیں ہونا جب تک یہ بتائیں گے نہیں کہ شافع معاشر کون ہے. ان کا تو عقیدہ ہے کہ بازید ہے شافع معاشر, میں نے ثابت کر دیا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے, میں نے ڈسپلے کرایا, مفتی حنیف قریشی نے ویڈیو میں کہا ہے. اب اور میں کیا تعویل کروں, مجھے بتائیں. ایک بندہ خود بول کے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ بازید کے منہ سے بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اللہ کا جھنڈا تو خود رسول اللہ کے ہاتھ میں, یہ تو دو جھنڈے مانتے ہیں. انہوں نے پیرلل میں ایک منی رسول کھڑا کیا ہوا ہے بازید بستامی. علی بھائی, ایک بندے کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, ایک پوزیٹو پوائنٹ ہے. کفر ہے, ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے. غلام احمد قادیانی نے بھی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, توحید تو اس کی کئی معاملے میں بریلویوں سے بہتر ہے. وہ قبروں کا پجاری نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا. ہم نے اسے کافر کیوں کہا ہوا ہے کہ اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا؟ بازید بستامی نے بھی تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا نا, اس نے کہا کہ محمد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. میرا تو خیال ہے اس کے اوپر تو 1000 ممتاز قادری مسلط ہو جانے تھے اگر یہ اس زمانے میں ہوتا. شکر کرے کہ یہ 1000 سال پہلے گزر گیا, ورنہ تو ممتاز قادری پنڈی میں تیار بیٹھے تھے بازید کو مارنے کے لیے. آپ نے قادیانیوں کے کفر کی بات کی, ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ پہلے مجھے بتائیں, وہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اور اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ قادیانی تو شاہی نہیں, ہم تو بازید کو نہیں مانتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. غلام القادیانی دجال تو بازید کا ماننے والا تھا. یہ دین تصوف کی لائن سے ہے, یہ صوفی تھا غلام القادیانی. صوفی تھا. یہ وہ لڑی چل رہی ہے جو چلتی ہے نا تصوف کی, شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, اور اینڈ پہ آ کے یہ غلام القادیانی, اس نے تھوڑی یا کی, اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ نہیں کہا, اس نے کہا میں امتی نبی ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اہل سنت آج بھی اس موقف پر ہیں کہ یہ جو جتنی شتیحات ہیں اولیاء کرام کی, جو بزرگان دین سے منسوب ہیں, یہ ان پر قائل ہیں, اور آج بھی کہتے ہیں. جی قائل ہیں, ویڈیو میں کہا ہے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے گزشتہ کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ان تمام طرح سے اعلان برات کیا. نہیں, کوئی اعلان برات نہیں کیا. انہوں نے کہا کتابیں بدل گئی ہیں. جھوٹ بولا ہے, اس نے بھی جھوٹ بولا ہے. اچھا, اس نے کہا کتابیں بدل گئی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں اوریجنل ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں اوریجنل ہیں. پیر میلی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں, کیا ہے نا, یا تو کہ پیر میرے لیے فارغ ہے. اچھا, اس کے بعد اشری تھانوی نے سنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سبع صنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے.
تو اعلیٰ حضرت تو مان کے گئے ان ساری چیزوں کو. اب مجھے بتائیں میں اعلیٰ حضرت کی بات مانوں, پیر میرے علی کی مانوں, اگر یہ کہتے ہیں نا ان کی نہ مانو تو مجھے ان پہ کفر کے فتوے چاہیے. آپ نے میرے علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کے حوالے سے تو آتا ہے یہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ حاشیے لکھنے والے نے یہ بات کی. نہیں آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. اچھا میں 3 سال سے چیخ رہا ہوں نا, کوئی گولڑی باہر نکلے نا اس کا مطلب سمجھائے نا کیا لکھا ہوا ہے. انہیں پتا ہے یہ کیا ہے, یہ صرف چلاکیاں کرتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ کیا ہوا ہوا ہے. اصل میں یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ پبلکلی سامنے آتا, یہ چاہتے تھے کہ تھانوی رسول اللہ تو پبلک میں رہے, چشتی رسول اللہ نہ آئے. میں تو دونوں لے آئے ہوں سامنے. میری ایمانداری دیکھیں, میں غلام القادیانی کو بھی دجال سمجھتا ہوں, خواہ کوئی تھانوی دجال ہو, چشتی دجال ہو, شبلی دجال ہو جی. اور بقول ان کے کہ انہوں نے پڑھایا تھا, میں ان کے بقول کہہ رہا ہوں. میرے نزدیک میں نے کہا مجھے تو عبد القادر جیلانی سے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں کوشش کریں گے کہ ان کی بخشش ہو جائے, میں بھی کوشش کروں گا, امتی ہے نا, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جو نبی اسلام کی ذات کے اوپر اس طریقے سے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار کے گیا, میرے تو ایمان کا مسئلہ ہے. جس طرح اشری تھانوی نے کہا تھا نا کہ احمد بریلوی اگر مجھے کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا, کیونکہ وہ اس عبارت کو گستاخانہ سمجھتا تھا, حفظ الایمان کی. میں بھی گستاخانہ سمجھتا ہوں. اس طرح میں بریلویوں سے کہوں گا کہ اگر میں چشتی رسول اللہ کو کفر نہ کہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں. اب تم کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں, پہلے تم مناظرے کرتے تھے. 2010 میں حنیف قریشی نے مناظرے میں کہا, اور 2014 میں ایک چھوٹو مولوی ہے ان کا لاہور کا, اس نے بھی سبحان اللہ پڑھی جب بڑے نے کہا کہ جی یہ تو معرفت کی بات تھی, جی میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ تو دیکھیں حضور کی عزت کے لیے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں, تو اب میں کیسے مان جاؤں؟ سمپل طریقہ یہ ہے کہ بریلویوں نے اگر اس بلا سے جان چھڑانی ہے نا, جو انجینئر کی شکل میں ان پہ مسلط ہے, جس طرح کے جادوگروں کے سانپوں کے اوپر وہ آسا اجدھا بن کے مسلط ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب خود اپنے آپ کو بلا کہہ رہے ہیں, جی وہ بلا جو مسلط ہوئی تھی جادوگروں کے سانپوں کے اوپر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا جو اس وقت بلا بن گیا تھا, وہ تو یہ رسول اللہ کا آسا جو بلا بنا ہوا ہے آپ کے اوپر, اور ختم نبوت کا مجاہد ہے. تم لوگ تو چندے سے لپیٹ رہے ہو نا اینٹی قادیانی مہم چلا کے. اس سے جان چھڑانی ہے نا, تو میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے چلیں میں آپ کو اس میں ضامن بناتا ہوں. اگر یہ مان لیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلط دفاع کیا تھا, پیر میلی شاہ صاحب نے اور احمد بریلوی صاحب نے اور تھانوی صاحب نے, اور ہم نے جو مناظرے لڑے ہم نے کفر کیے تھے, ظاہر ہم نے دفاع کیا تھا, ہم توبہ کرتے ہیں, تجدید ایمان کرتے ہیں, تجدید نکاح کرتے ہیں, تو میں جتنی ویڈیوز بریلویوں کے خلاف ہیں نا میں ساری ڈیلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے علی بھائی, ہم کتنی بڑی آفر ہے یار, آپ مطلب میرے جگرے کو آپ, اور دیکھیں مجھے یقین ہے کہ انہیں توفیق نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, آپ کا جو بیان ہم نے سنا اس میں آپ نے یہ کوٹ کیا کہ میں ان کے بقول ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر میں ان کا اپنا, لیکن آپ کا ان تمام تر اولیاء کے حوالے سے کیا موقع؟ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان میں, میرے ابا ہی نہیں ہے, مجھے کیا انٹرسٹ ہوگا؟ مجھے تو انٹرسٹ ہے خلفائے راشدین میں, صحابہ اکرام میں, تابعین میں, اہل بیت میں, محدثین میں. اب مجھے کیا, مجھے یہ بتائیے, اگر کوئی دیوبندی بریلویوں سے آگے پوچھے کہ بتائیں اشرف تھانوی کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے, وہ کہے گا اشرف تھانوی کہاں سے آ گیا, دین کے اوپر بات کرو, یا وہ کہہ دے گا سیدھا کافر, یہی کہے گا نا. تو میں تو پیچھے ہٹاؤں, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں اولیاء کرام جن کو یہ کہتے ہیں اولیاء کرام, اور اولیاء کرام میں ان کو مانتا ہوں, اولیاء اللہ نہیں, کیونکہ اولیاء اللہ کی گارنٹی وحی کی تائید کے ساتھ صرف وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے. مجھے بتائیں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم کسی شخص کو ولی اللہ ڈکلیئر کر دیں؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں, وہ طریقہ بتا دیں, میں بھی ٹیسٹ لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ ولی اللہ ہے کہ نہیں. الٹا ان کا تعارف جن کتابوں کے ذریعے مجھے ہو رہا ہے ان میں تو گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ان گستاخیوں سے صرف نظر کریں, انہیں ولی مان لیں. یہ بات میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے تو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا تھا. اگر آپ مولا علی کے اوپر کوئی جھوٹ مان دیں گے نا, میں مولا علی کا دفاع کروں گا, میں کہوں گا یہ مولا علی نے نہیں فرمایا. لیکن اگر آپ عبد القادر جیلانی, معین الدین چشتی, علی اجویری, سلطان بہو, فرید الدین گنج شکر, ان کی کوئی بکواسیات میرے سامنے لا کے رکھیں گے نا, اور آپ کہیں گے کہ انجینئر صاحب کو بزرگ مان لیں, آپ کہیں انہوں نے نہیں فرمائی, یہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی. کیوں؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں. قیامت الدین اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا کہ تمہیں پتا چل گیا تھا کہ جو ان کا تعارف تھا کتابیں ان میں تو گستاخیاں لکھی تھی, تو چوتھے ملک کو دفاع کیتا کہ میں تمہیں کیا سی؟ صحابہ علیہ بیت کے دفاع کا تو اللہ نے کہا ہے نا, اللہ نے کہا کہ ان جیسا ایمان رکھو, وہ تو رول ماڈل ہے. اب مجھے بتائیں کیا بریلوی ایسے تھانوی کے ایمان کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بے شک 2000 کتابیں لکھی ہیں, حفظ الایمان میں اس نے گستاخی کی ہے, تمہیں چبھ رہی ہے نا, تو مجھے بھی تمہارے بابوں کی گستاخیاں چبھتی ہیں. تم ایسے تھانوی کو مان لو نا ولی اللہ, کبھی نہیں مانیں گے, وہ تو حکیم الامت مانتے ہیں جو بندی, تو میں تمہارے بزرگوں کو کیوں مان لوں؟ میری بھی آپ مجبوری سمجھیں. میں اگر ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ان کی کتابوں میں یہی تعارف لکھا ہوا ہے اگر مانوں نا, میں خود اپنے ایمان سے فارغ ہو جاؤں.
ہاں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ خود حنیف قریشی مان رہے کہ یہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اب یہ منجی ٹھکوا رہے ہیں بازید بستامی کی، کون؟ حنیف قریشی صاحب. حنیف قریشی کا کام تھا وہ کہتا کہ یہ غلط عبارت ہے، اس نے کہا نہیں میں اس کی تعویل کروں گا، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اب مجھے بتائیں میں نبی علیہ السلام کا سامنا کر سکتا ہوں یہ کہہ کہ یا رسول اللہ آپ اور تمام انبیاء یہ بازید بستامی یزید کے ابے کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو میں تو گیا اور حنیف قریشی صاحب کو اور باقی بولیوں کو بتاؤ کہ شکر کرو کہ انجینئر کی زبان ہے. آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے نا تو تمہارے بزرگوں کی قبریں بھی جو ہے نا وہ کھڑوا دیتے. ہاں، اور تم لوگوں کو بھی پابندی لگاتے بولنے کے اوپر، جس طرح آج کل وہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص ٹاپک کے اوپر. یہ پابندی حضرت عمر نے لگا دینی تھی کہ خبردار کسی بابے کا نام لیا تو کلمہ پڑھانے لے نہ سوچ دوں. اچھا علی بھائی، آپ نے کہا کہ اگر قیامت کے روز آپ سے سوال ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کا دفاع کر رہے تھے کہ جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے، تو اگر ہم اس کو دوسری سائڈ سے دیکھیں کہ آپ سے اگر یہ سوال ہو جائے کہ وہ لوگ کہ جن سے ایک باتیں منسوخ تھی اور علماء کرام نے بعد میں وضاحت دے دی کہ ان سے چیزیں منسوخ، اگر وضاحت دے دیتے ہیں علماء کرام کی وضاحت نہیں ہم مانتے. نہیں، اگر وہ دے دیتے ہیں جو جب دفاع نہیں وضاحت وہ میرے ڈر سے دے رہے ہیں نا. وضاحت تب مانوں گا میں، احمد بریلوی وضاحت دے گا، اشرف تھانوی دے گا، یا ان کی وضاحت میں مانوں گا. یہ کہیں کہ احمد بریلوی نے جو دفاع کیا تھا وہ غلط کیا تھا، پیر میل شاہ صاحب نے جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا وہ غلط کیا، اور اس کی وجہ سے پیر میل شاہ صاحب بھی خود ایمان سے فارغ ہوئے اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا. یہ کریں. علی بھائی پھر گستاخی بھی تو تب مانے نا جب آپ کے سامنے آگے چشتی رسول اللہ میرے سامنے تو آئی بھی ہے نا. نہیں، انہوں نے خود آگے تو نہیں پڑھایا نا. اور میرے بھائی تو ہم ان پرسن تو اس کو نہیں کہہ رہے نا. میں نے پوری گفتگو میں خود حنیف قریشی صاحب نے پوڈ کاسٹ میں مانا ہے کہ انجینئر صاحب نے کبھی بزرگوں کو کافر نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ یہ کافر ہیں. میں ان کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں. کفر اسلام کا فیصلہ نہیں کر رہا. میں ان کو کافر نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا. کافر کیوں کہوں جب میرے سامنے کفر، چونکہ ان کا تعارف یہ ہوا ہے تو اس لیے اس تعارف کی وجہ سے ایٹ لیسٹ اگر میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا نا تو ولی اللہ ماننے کے لیے تو میں تیار نہیں ہو رہا. شکر کریں کہ میں کافر نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ اتنا گند وابستہ ہے آپ ان کی بزرگی کیوں منوانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے نا مجھے. اگر میں کافر کہوں نا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کفر تو نہیں کیا نا انہوں نے، اگرچہ ان کے ماننے والے ان کے کسٹوڈین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا ہوا ہے. وہ تو مان رہے ہیں، یہ معرفت کی بات ہے، ویڈیوز میں مان لیا. علی بھائی میں بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوں والی بات ہے کو لے کے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ان بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء کرام آگے وضاحت دے دیتے ہیں کہ ان سے منسوب ہیں یہ چیزیں، سب کہہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ان کی وضاحت بھی نہیں مانوں گا جب تک اعلیٰ حضرت خود آ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نکاح ٹوٹ گیا تھا، اس نے جو دفاع کیا تھا. یہ کہ پھر مجھے اخلاص پتہ چل جائے گا نا. یہ اپنے نبی کے لیے 2-3 بابوں کی قربانی نہیں دے سکتے. فارغ کر دینا پیر میلی شاہ صاحب کو، احمد بریلوی کو فارغ کر دیں، یا کہیں گے اسے پتہ ہی نہیں چلا. جب یہ کہیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ مانو کہ ان کو غوث وقت مانتے تھے. ان بچاروں کا علمی لیول یہ تھا کہ انہوں نے کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی اور تمہیں دین سکھا کے گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کے ماننے کے ساتھ کیا کرالٹیز جڑی ہوئی ہیں. یہ کتنا آسان معاملہ ہے. 2 منٹ میں کہہ دیں کہ جی پیر میلی شاہ صاحب کو غلطی لگ گئی تھی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. نہیں کہیں گے نا، مجھے پتہ ہے یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا پورا مقدمہ الٹ جائے گا. ٹھیک ہے علی بھائی، سوال کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس بات نہیں، اور آپ نے منجی ٹھکوانی جتنی مرضی ٹھکوائے، مجھے تو مزہ آ رہا ہے. آپ جس لیول پہ اتریں گے میں اس لیول پہ جا کے سمجھاؤں گا. اور میرا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ میں جو اصول اور مبادی پہ بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بات کریں. اور یہ کرائٹیریا ان کا مخالفین کے بارے میں ہے. اعلیٰ حضرت نے حسام الرحمن میں لکھا ہے کہ اشولی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، اسماعیل امبیٹوی، ان 4 کو انہوں نے کافر کہا تھا اور 5واں غلام احمد قادیانی تھا. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے میں سکھایا ہے کہ کسی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اب مجھے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت اگر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے گئے ہیں اس کتاب کا، پیر میل شاہ صاحب چشتی رسول اللہ کا روحانیت کے نام کے اوپر دفاع کر کے گئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے بقول تو ان کے کفر میں شک کرنے سے بھی میں کافر ہو جاؤں گا. میں تو اپنا ایمان بچا رہا ہوں. علی بھائی آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے دفاع کی، تھوڑی وضاحت اس حوالے سے دے دیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسٹریٹ فارورڈ کی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا سبا سنابل جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. یہ کہا یعنی اسی طریقے سے کہ آج باپا جانی کہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال نے جو کشتی نوح کتاب لکھی ہے یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر یہ سٹیٹمنٹ دے آج باپا جانی، اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ باپا جانی فرنٹ مین ہے غلام احمد قادیانی دجال کا، اور اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ ایک شخص جس نے دعوی نبوت کیا اور اس نے اپنے تصوف کی آڑ میں وہ فرسودہ نظریات جس کتاب میں لکھے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو پھر زیادہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے باپا جانی نے کتاب پڑھی نہیں، پھر میں کہوں گا بڑا جھوٹا ہے، بغیر پڑھے انہیں گل کی ہے، یہ کہیں گے نا. تو اعلیٰ حضرت کو یا تو جھوٹا ڈکلیئر کریں یا یہ ڈکلیئر کریں کہ وہ کلپرٹ ہے اس میں شامل ہے. دونوں میں سے کام کر لیں.
تو دونوں میں سے ایک کام بھی ہو جائے نا, میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا یار, اور کیا چاہیے. یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں دوسروں سے. آج تک بریلویوں کا جھگڑا کیا ہے دیوبندیوں سے کہ تمہارے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, توبہ کرو, ہم ایک ہیں. آج تک یہ کہتے ہیں. حسام الرحمین کے مقدمے میں ان کے جب بھی تقریزات لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, ہم دونوں انفی تھے, پیچھے سے ایک ہی فقہ کے ماننے والے تھے, تمہارے بزرگوں نے گستاخیاں کی, اور گستاخیاں کو ڈھیروں نہیں ہیں, 5 عبارتیں ہیں 5 بندوں کی. اشرف تھانوی کی 2000 کتابوں میں سے ایک پڑیا چھوٹی سی ڈھونڈی حفظ الایمان, اس میں بھی ایک جملہ پکڑا اعلیٰ حضرت نے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک پکڑا. اب میں نے اعلیٰ حضرت کی چیزیں پکڑ لی ہیں یا ان کے بابوں کی پکڑ لی ہیں, تو میں تو اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں. میں تو اعلیٰ حضرت پلس ہوں, سینئر اعلیٰ حضرت. آج نئی گل ہے جو سینئر اعلیٰ حضرت. علی بھائی سبا سنابل کا اپنے حوالہ دیا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو وہ عبارت اس ٹائم پتہ نہ ہو جس ٹائم انہوں نے سبا سنابل کے حوالے سے اپنی اسٹیٹمنٹ دی, اور بعد میں جب پتہ چلا ہو تو انہوں نے اس سے کچھ بس ہم جیت کے ہم یہ کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے اعلیٰ حضرت بنایا ہوا ہے, محدث بنایا ہوا ہے, یہ نہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نہ کسی کی کتابیں پڑھتے ہیں, چپ کر کے آپ کو ریفر کر دیتے ہیں. اتنے بونگے ہیں یہ, ان کو اپنا لیڈر نہ مانے کہ آپ کو کفریات والی کتابیں ریفر کر دیتے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں. ان بیچاروں نے بغیر پڑھے ہی چیزوں کی تعریف کر دی ہے. اب دیکھیں پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا جو سکینڈل ہے نعوذ باللہ, یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے, اور وہ کشف المجوب میں لکھا ہوا تھا, اور کشف المجوب کا مقدمہ لکھ دیا پیر مہر شاہ صاحب نے. وہاں پر اس کتاب کی تعریف کر دی اور اپنی تفسیر میں لکھا یہ کافروں والا واقعہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کافر کون ہے, خود ان کے حضرت علی اجمیری صاحب, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم کہتے ہیں یہ بغیر پڑھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آج دنیا میں چینج کیوں آئی ہے. انجینئر صاحب ہر چیز کو پڑھتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, پوری ورکنگ کرنے کے بعد کوئی بات رکھتے ہیں. ہمارا جھگڑے یہ ہے ان بزرگوں سے کہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا. غلطی ہونا اور چیز ہے, غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے, کئی جگہ پہ لگی ہے, میں نے رجوع کیا, لیکن یہ غلطیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آج تک یہ مانے نا کہ غلط کیا ہے. علی بھائی آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھا نہیں, تھوڑی دیر پہلے آپ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ترجمہ ہے اس پہ میں بغیر عربی گرامر سمجھے میں آنکھیں بند کری ان کے ترجمے کو مانتا ہوں. بریلویوں کے لیے میں تو ساروں کے ترجمے کو مانتا ہوں. میرے نزدیک تمام مقابل فکر کا ترجمہ درست ہے, کسی نے بےمانی نہیں کی. ڈنڈی ماری ہے اکا دکا جگہ پہ, لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوورال ترجمہ ایک ہے. ترجمہ درست ہے تو عقائد کیوں درست نہیں ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے نا کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کر رہے ہیں تو خود اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو بھی چاہیے تھا نا کہ آپ کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ نے کہا جب میں نے مدد مانگنی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. اگر ایک مسلمان خود اپنی کتاب پہ عمل نہیں کر رہا تو مجھ سے کیوں پوچھا جائے گا؟ یہ تو اسی سے پوچھنا چاہیے نا کہ تو نے صرف ترجمہ کیا تھا, عمل کوئی نہیں تھا کرنا اس کے اوپر. آپ دیکھیں بخاری مسلم کا ترجمہ کر کے فوت ہو جاتے ہیں, نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں. باپا جانی بھی ویڈیو میں کہہ رہے تھے آپ کو پتا ہے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے, تو نماز تو بخاری کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہا باپا جانی. اچھا نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں کہ جو طریقہ موجود ہی نہیں مین اسٹریم کی کتابوں میں. ایک ترمذی میں روایت آئی جس کو امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا قول لکھا کہ یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے روایت, اور امام ابو داؤد نے کہا ولیس بصحیح علی ھذا المعنی. اور ساری حدیث کی کتابوں میں ایک ہی طریقہ چل رہا ہے رفع الیدین کے ساتھ, جو عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا, جو امام غزالی نے بھی لکھا. وہاں کہ یہ دوسری طرف پیلی چپل پہنی ہوئی ہے مسواک کے لیے, یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے باقاعدہ خانہ. جب رفع الیدین کا کہتے سنت ہی ہے نا, تو بھائی مسواک بھی سنت ہی, چھوڑ دو. اس کی تو چھوڑنے کی اجازت حضور نے خود دی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا, فرض کو نہیں نہ کی, لیکن جو طریقہ نبی صاحب سکھا کے گئے اس کو کہتے ہیں خالی سنت ہی ہے. ایک طرف سنت کرتے ہیں, دوسری طرف سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا ہے, کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا, اور کبھی کوئی رفع الیدین شروع کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ قادیانی ہو جائے گا. وہ تو ہم نے بتایا کہ قادیانی تو حنفی ہیں, قادیانی تو بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں. لہذا دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس کبھی قادیانی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ قادیانیوں والا نہیں ہے. بریلوی دیوبندیوں کے چانسز ہیں کہ وہ قادیانی ہو جائے, آلریڈی نماز اسی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. لو سامو. اچھا آپ نے قادیانیوں کے ٹاپک پہ بات کی, میں اسی سینس میں آگے بات کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی اپنے پوڈ کاسٹ میں یہاں ذکر کیا کہ غلام احمد قادیانی ایک کافر دجال ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا. جی. تو اور آپ اہل سنت کے جو بزرگان دین ہے, جو اپنے اہل سنت جن کو وہ بڑا مانتے ہیں, بزرگ مانتے ہیں, ان کے والے سے آپ کہتے ہیں یہ غلام احمد قادیانی سے بھی بڑے دجال ہیں, ٹھیک ہے. اب غلام احمد قادیانی کو آپ کافر دجال کہتے ہیں, اور باقی اہل سنت کے بڑے بزرگ جن کی کس کی بات کی ہے, جن کے بزرگوں کا آپ کے بیان, آپ نے جو آپ کے بیانات ہیں ان کے اندر آپ یار ابھی تو اتنی دیر سے ہی تو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ سامنے آئیں گے تو بات کریں گے. نہیں ہاں, میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ نے واضح کفر کا فتویٰ لگایا ہے, ٹھیک ہے, غلام احمد قادیانی پہ. ہاں, لیکن یہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں, اب سوال ٹھیک ہے, ہم ان کو مانتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان بزرگوں کے ماننے والوں کو بھی مانتے ہیں, ان کی نماز کے پیچھے نماز, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کو چندہ بھی دیتے ہیں. جب وہ قادیانی دجال ہے اور یہ ان سے بڑے دجال ہیں, ان کے پیچھے پھر نماز کیسے؟ جو میرے سامنے کہنا چشتی رسول اللہ درست ہے, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا.
कुत्ते की मौत मर जाए मेरे सामने ऐसे मेरे ख्याल से इस टाइम तो अभी मैं तो उसको नहीं मानता, ऐसा तो कोई भी नहीं है जो चिश्ती रसूलुल्लाह को दुरुस्त कहता हो। वो आपको नहीं बताते ना। अच्छा, बरेलवियों के उलमा भी कुंडी लगा के मेरी वीडियोस देखते हैं, उनकी पब्लिक सारी हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बताएंगे नहीं आपके सामने, मुझे बताए ना कोई बरेलवी आके सामने कहे कि मैं चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता हूं, बिल्कुल ठीक कहा था। और मेरे डर की ऐसे कह रहे किताबें बदल की है, आप कहां से कह रहे हैं? कोई पिंडी में है? मुझे बताएं, कोई एड्रेस बताएं मुझे। और नीव कुरैशी जिसने मुनाजरा किया था वो भाग गया, वो कहता किताबें बदल गई हैं। अगर नीव कुरैशी भाग गया, बाकी तो शाही कोई नहीं दिफा करता चिश्ती रसूलुल्लाह का। आप डर गए मेरी वजह से, लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शोर बजाने से कम हमारे स्टूडेंट्स को वो इमाम और मौलवी मिल गए हैं जो चिश्ती रसूलुल्लाह को अब कुफर ही समझते हैं। ठीक है, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ड्राइवर तैयार कर दिए हैं, वो जिस मर्जी गाड़ी में बैठे, यानी कि जिस मर्जी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, वो ड्राइवर अल्लाह का शुक्र है चिश्ती रसूलुल्लाह को जायज नहीं समझता होगा। ठीक हो गया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत को एक साइड पे रखते हैं, आपसे आपका मौक़िफ़ जानते हैं। अगर इन उलमाए कराम, अहले सुन्नत कौन, किसी बात कर रहे हैं? अहले सुन्नत जिनको आप कहते हैं कि ये कौन है? दिफा करते रहे हैं, बरेलवी हो गए, देवबंदी, बरेलवी के ना, हाँ अहले सुन्नत नहीं, अहले सुन्नत तो हम हैं। चले, आप अहले सुन्नत बरेलवी, आप कहें कि अहले सुन्नत का एक फिरका बरेलविया, उसको साइड पे रखते हैं, और आप अहले सुन्नत से हम पूछते हैं। दरअसल जी, वो भी खुद को अहले सुन्नत ही कहते हैं, तो मैंने नहीं, वो खुद अपने आप को अहले सुन्नत नहीं कहते, वो कहते हैं हनफी, बरेलवी, अहले सुन्नत वल जमात, ये वो कहते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, बरेलवी मकतब फिक्र और देवबंद मकतब अहले हदीस भी अहले सुन्नत है और अहले हदीस, इन तीनों को हम जरा एक साइड पे रखते हैं। ठीक है, कर दिया। अब आपसे मैं एक स्टूडेंट के तौर पे सवाल पूछता हूँ कि आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जिस तरह की ये इबारत है, तो आप इन पर क्या फतवा लगाएंगे? कुफर का? कौन सी इबारत? ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह, कुफर का पता? बिल्कुल। और अगर ये साबित ना हो तो फिर क्या साबित ना हो? कि नहीं उन बुजुर्गों ने नहीं लिखा हुआ। बुजुर्गों से तो हमारा लेना देना नहीं है ना। बुजुर्ग जब तक आके खुद नहीं कहते कि हमने नहीं लिखा, फिर उनके बारे में बात होगी ना, या हमने लिखा है तो फिर उनके बारे में बात होगी ना। ठीक है, बुजुर्गों से लेना देना ही नहीं हमारा। ठीक हो गया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी बुजुर्ग ने किया या नहीं किया, वो अपने अंजाम को पहुंच चुका। हम ये कहते हैं जो लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं ना, जिनको इन्होंने बुजुर्ग डिक्लेयर किया, उनकी तरफ ये गांध मंसूब है और इन्होंने उनके हक में मुनाजरे लड़े हैं। आप इस बात को क्यों ओवरलुक कर रहे हैं कि ये मुनाजरे लड़ते रहे हैं, ये उसको समझते हैं उनका। अब मेरे डर की वजह से इन्हें नजर आया कि कुफर हो गया। अच्छा मुझे बताएं, क्या कोई बरेलवी मानने के लिए तैयार है कि थानवी रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स नहीं किया था इसे थानवी ने? ये माने ना पहले? कहेंगे नहीं नहीं, मौजूद है, किताब में मौजूद है। तुसी कहो वहां क्यों नहीं किया सी, तो चमड़ी ला देगी बरेलवी अवाम। तो तुसी तैयार रही हो इसलिए थानवी साहब के कलमे माफ करने वास्ते, मैं तो बयान कलमे की तू माफ कर दिया। ये खुद भी तो नहीं कर रहे ना। किसी बरेलवी मुफ्ती को कहे कि वो कहे कि अशरफ थानवी ने अशरफ अली रसूलुल्लाह जो कलमे को एंडोर्स किया था, ये जाली बात है। बरेलवी छाप रहे हैं वो किताब, वो रसाला था अल-इमदाद जो एक ही दफा छपा था, मैगजीन था मंथली, वो तो एक साल छप गया 8 से 100 साल पहले, आज तक प्रिंट हो रहा है। पता है कौन प्रिंट कर रहा है? बरेलवी प्रिंट कर रहे हैं। वो किताब नहीं है अशरफ थानवी की, ये तो किताबें हैं सबा सनाबल, ये तो प्रिंट होती हैं। रसाला तो आपको पता है एक दफा महीने में निकलता है। यानी अब आज 22 दिसंबर 2024 को जो जंग अखबार प्रिंट हुआ है, अब ये क़यामत तक दोबारा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको 22 दिसंबर 3024 में भी आज का अखबार मिल जाए तो इसका मतलब किसी ने प्रिंट किया है। इस तरीके से थानवी साहब ने जो मैगजीन प्रिंट किया था वो एक महीने के लिए था, सफर के महीने के लिए 1326 हिजरी में। आज तक बरेलवी ने उसकी फोटो कापियां करा करा के मार्केट में फेंकते हैं कि देखो इनके बेने कलमा पढ़ाया। तो मैं तो अड़े बेने मगर हो गया जी। हाँ बिल्कुल, जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है ना, मैं नहीं ये चढ़ना, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो सारे बाबे थे, शाही कोई नहीं। अच्छा अली भाई, हमें थोड़ा करामात के हवाले से बताइएगा कि करामात क्या हक है, इनका होना सुदूर हो सकता है? करामत को जो ना माने वो काफिर है। अच्छा, करामत की असल कुरान में असहाबुल काफ तबा ताबईन थे ईसा इब्न मरियम के अलैहिस्सलाम, साहबी नहीं थे, ताबई नहीं थे, तबा ताबईन थे। 146 ईस्वी में उनके साथ ये वाकया हुआ है कि 300 साल तक अल्लाह ने सुला दिया। तो करामत तो बरहक है, करामत तो हो जाती है, बिल्कुल होती है। करामत का मुतलकन होने से इनकार करना ही कुफ्र है। इसी तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दरबारी था, वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस ले आया था। ये कुरान में आई है करामत, इसका जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। हमारा इख्तलाफ यह है कि इन बाबों से कुछ नहीं हुआ। अगर ये बाबे कुछ कर सकते हैं तो तख्ते बिल्कीस तो आया, कुरान में रिपोर्ट हो गया। आप भी अपने बाबों से कहें, बाबा जानी से कहें कि व्हाइट हाउस ले आए ना, इधर मार्गला हिल पे रखें, ट्रंप भी मुसलमान हो जाएगा, पूरा अमेरिका मुसलमान हो जाएगा। हजरत अली जवेरी से कहें कि वो ले आए। अब ये तख्ते बिल्कीस का वाकया वहां से उठाते हैं, कहते हैं हमारे बाबे भी कर सकते हैं, करो ना। इंजीनियर साहब ने तो पैर पकड़े ने, करो, करके दसो। लो जी, मैं भी बरेलवी होने से तैयार हूं, ले आओ। और ये मैं अपनी जात के लिए बात कर रहा हूं, किसी अपने स्टूडेंट के लिए नहीं। मैं तैयार हूं कि ये ले आए।
ہاں میں ایک بار نعرہ مارنا لا حول ولا قوت الا باللہ میرا تے گھر تو سامنے مارے لا نظر آندیاں نے اسلام آباد والے گھر تو میں چھت تے کھلو کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے نا تے او بابا بھی غائب ہو جانا تے دوبارہ وائٹ ہاؤس اتنے ٹر جانا ہے